अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए नावल के साथ। तो गाइस, ये नावल जो है ये वही नावल है जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया था। इवन इसके लिए एक पोस्ट भी मैंने लगाई थी कि इंशाल्लाह एक नावल मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, ये नावल वही है। तो बहुत अच्छा नावल है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जो लोग मेरी रिकमेंडेशन पे ये नावल सुनते हैं उन सबको मैं यही कहूँगी कि ये नावल लाजमी सुने, आपको लाजमी पसंद आएगा। तो चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए नावल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। नावल हुब अस कलम मरजान कुतब, पहली किस्त। आज 8 साल के तवील अरसे के बाद वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान पर दोबारा कदम रख रहा था। वही जिसने खुद अपने दिल पर पत्थर रख कर दिलो दिमाग की जानिब से हार कर किया गया वादा सच कर लिया था और अब एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन बनकर फ्रांस से दोबारा पाकिस्तान आ गया। यहाँ भी अपनी जहानत, वजाहत, दौलत की धार बिठाने, क्योंकि वो मलिके दस्तगीर मुस्तफ़ा था जो बंजर ज़मीन को भी छू ले तो उसको सोना उगलने पर मजबूर कर देता। नज़रों में किसी दिलफरेब चेहरे की छवि लहराई तो न जाने क्यों कई साल से संभाल कर रखा दिल सर पर दौड़ने लग गया। वही दिल जो बस उसी लड़की के नाम की माला कई सालों से जपता आ रहा था, जो उसकी कम उम्री में देखने जाने वाला पहला ख्वाब थी, जिस ख्वाब को उसके अपने हाथों ने मसल कर रख दिया था, क्योंकि वो ख्वाब उसकी बंजर हो चुकी आंखों के लिए सहल नहीं था। उससे मोहब्बत के इदराक बस अचानक से किसी लम्हे के फुसू में ज़ाहिर हो गया था। कैसे उस लड़की के इश्क में वो दीवाना वार अपने मुल्क को कई सालों के लिए अलविदा कहकर 7 समंदर दूर देश का बासी तक बन गया, सिर्फ उस एक शर्त की वजह से जिससे वो बांधा था आज उसकी तकमील हुई चाहती थी। इस मुल्क को छोड़ते वक्त वो कम उम्र लड़का था और अब 32 साल का वजीह मर्द। सामने अपने घर के तकरीबन सभी अफराद को देखकर उसके चेहरे पर थकन के बावजूद जैसे ज़िंदगी दौड़ गई। यही तो वो ज़िंदगी थी जिसके लिए वो कई सालों से खुद पर जबर करते रहने पर मजबूर था। निगाह ने चुपके से उन बहुत सारे अपनों के हुजूम में उसे भी तलाश करना चाहा, जिसके लिए वो इतने सालों का बिनबास काट कर आया था, मगर वो यहाँ कहीं नहीं थी। सर झटक कर वो सबसे मिलने लगा। सबकी आंखें उस जगमगाते शख्स को देखकर भीगने लगी थी। बाबा जान और फिर माँ के गले लगते ही जो ठंडक का एहसास उसे हुआ, उससे उसके दिल के नहा खानों तक में सुकून उतरने लगा। उसको ना पाकर वो दिल जो बेचैन होने लगा था, सबसे मिलकर फिर से संभलने लगा। मुर्तज़ा चचा, मारिया चची, सैफ चचा, निगार चची, वर्दा, रिदा, साइम, फरवा, उर्वा, सलसबील और जंजबील, सबसे मिलकर वो हैरान सतह के वक्त कैसे सबको बदल देता है। चलो बच्चों, अब बाकी बातें घर ही होंगी। सारे बच्चा पार्टी को उससे वहीं गुफ्तगू करता देखकर मुर्तज़ा चचा को सबको अपनी तरफ अपनी जानिब मुतवज्जा करना पड़ा तो दस्तगीर ने भी चौंक कर उनको तशवीश से देखा, जो बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे थे, और सब उनको देखकर जैसे बेचारगी से हंसते हुए अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर पार्किंग में आ गए, जहां उनकी 3 लैंड क्रूज़र और एक मीट ब्लैक रेंज रोवर्स खड़ी थी। आह मेरा बूढ़ा बेड़िया। रेंज रोवर्स के बोनट पे मोहब्बत से हाथ फेरते हुए उसने सबको ही हंसने पर मजबूर कर दिया। सभी जानते थे कि दस्तगीर को रेंज रोवर्स कितनी पसंद थी। आप सब चले, मैं चचा जान के साथ आऊँगा, बाबा जान को 2 उंगलियों से सैल्यूट मारकर कहते हुए उसके अपने चचा से इस कदर मोहब्बत पर उनका दिल जैसे सोगवार होकर भर जाने लगा। वो अपने बाप मुस्तफ़ा हैदर अली की तरह अपने सबसे छोटे चचा से बेहद करीब रहा था हमेशा से। पहले जो बात उनका ढेरों खून बढ़ा देती थी, अब वो दिल में मलाल लाने लगती थी। उन्होंने बगौर अपने से कई साल छोटे भाई को देखा, जो उन सब बहन भाइयों में छोटे थे, मगर अब बेहद बूढ़े और मुज़महल लग रहे थे। तंग पड़ते दिल के साथ उन्होंने निगाहों का जाविया बदल लिया। फिर कैसे रहे इतने साल? खुद पर उसकी गाहे बगाहे पड़ती मुतफक्कर नज़रों पर उन्होंने जैसे खुद पर से उसकी नज़रें हटाने के लिए आखिर बोल ही पड़े थे। अच्छे थे, शुरू में मुश्किल, मगर आखिर में किस कदर आसान। हमेशा की तरह उसका मुख्तसर लेकिन वाज़ा जवाब था। वो बेख्तियार फिर से महजूज हुए। आंखें आसानी के तस्वुर से ही जगमगाने लगी थीं। आप अपना बताएं, क्या हाल कर लिया है सेहत का? सब खैरियत है ना? उसके वही सवाल जिससे वो बच रहे थे, फिर उनको बेख्तियार नज़रें चुराता पाकर दस्तगीर का माथा ठनका। नहीं, तुम सालों बाद देख रहे हो बरखुरदार, शायद इसलिए। उनकी फीकी सी मुस्कुराहट को उसने बगौर देखा
وہ یوں نگاہ چرا کر کم از کم اس سے خود کو کبھی نہیں چھپاتے تھے۔ یہ سالوں کے فاصلے کی وجہ سے تھا یا پھر اس کا دل جو کئی سال سے نہ جانے کیوں بے چین اور نڈھال تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ دستگیر کی ان سے محبت اتنی ہی خالص تھی۔ اور پھر وہ خاموش رہا۔ انہوں نے بھی کسی بات کا آغاز نہیں کیا جو مزید اس کو متفکر اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنے تکلف سے کبھی پیش نہیں آتے تھے۔ وسیع و عریض محل جیسے گھر جس کے دروازے کے باہر سیاہ تختی پر سنہری روشنائی سے ملک ہاؤس لکھا تھا کہ آگے انہوں نے گاڑی روکی، جبکہ دستگیر جو خیالوں میں گم تھا بے ساختہ چونک گیا۔ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے دروازے کھولے جانے پر گاڑی سرسبز و شاداب سے لان کے بیچ بنے پورچ میں آ گئی جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اس پر کسی فارم ہاؤس کا سا گمان ہوتا تھا، مگر وہ شہر کے وسط میں واقع 3-4 کنال پر محیط زمین تھی جس میں تین وسیع و عریض گھر ایک ساتھ بڑے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ نہیں، سب بدل گیا ہے۔ چچا جان کی مدھم بڑبڑاہٹ پر وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگا جو اب گاڑی سے نکل رہے تھے۔ سامنے شان سے سر اٹھائے کھڑا گھر جو درمیان میں تھا وہ ملک مصطفیٰ حیدر یعنی دستگیر کے باپ کا تھا، جبکہ دائیں جانے والا گھر اس کے عزیز چچا جان ملک مرتضیٰ حیدر اور اس دشمن جاں کا تھا جو مرتضیٰ چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اس کے دل میں اتر جانے والی پہلا خواب تھی، جبکہ بائیں جانے والا گھر ملک سیف حیدر اس کے سب سے درمیان والے چچا کا گھر تھا۔ میم، آپ کو پھر آج رات دیر سے گھر جانا پڑے گا، سحر نے اس کے آگے فائلز رکھتے ہوئے کہا جو ایونٹ سے متعلق پوری ڈیٹیل اور حساب کتاب پورے دھیان کے ساتھ بنا رہی تھی۔ سحر کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ سے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ وہ مسکرائے تو اس کی شہد رنگ آنکھیں بھی ساتھ مسکرائیں۔ حجاب کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ لیپ ٹاپ کی روشنی میں مزید نکھر رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں شام اپنے پر پھیلانے کو مکمل تیار تھی۔ پھر سر جھکا کر اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا جہاں 5 بج رہے تھے اور 6 بجے اس نے ہوٹل میں پہنچ کر سارے انتظامات ازسر نو دیکھنے تھے، اسی لیے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیگ پیک میں ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفس کی لائٹس بند کر کے وہ باہر آئی جہاں کچھ امپلائیز جلدی کام سمیٹ کر اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ اللہ حافظ میم، اس کو آفس سے نکلتا دیکھ کر بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کو جاتا دیکھ کر یک زبان کہا تو وہ سر ہلا کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اپنے آفس کی بلڈنگ سے گاڑی نکال لے گئی جس کے ماتھے پر اردو میں زرکون ایونٹ اسپیشلسٹ کندہ تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے عباد، اس نے اپنے بزنس پارٹنر اور سابقہ کلاس فیلو کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کہا جس نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اس کو تسلی دی۔ ہلکے ہوتے کندھوں سے اب وہ ہال کا پھر سے جائزہ لینے کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے ہوئے سارے فنکشن کی تیاری دیکھ رہی تھی جہاں اس کی ٹیم دل جمی سے رات کے فنکشن کی تیاریوں کو آخری ٹچ دے رہے تھے۔ پرفیکٹ، قریب سے آتے ستائش بھری مردانہ آواز پر اس نے اپنے دھیان سے چونک کر چہرہ پھیرا اور سامنے ہی ساحل کو کھڑے دیکھ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ ستائش کرنے والے نے تیاریوں کی بجائے اس کو معنی خیز سے دیکھتے ہوئے جملہ کسا تھا، اور وہ جو اب تک نہ جانے کتنے مردوں سے ڈیل کر چکی تھی بہت خوب اس کل کے لڑکے کو سمجھ رہی تھی جس کے دوست کی آج یہاں شادی منعقد ہونی تھی۔ کیسی ہے بھابھی؟ اس کی ناگواری واضح نظر انداز کرتے ہوئے اس نے چہک کر کہا جبکہ اس کا جی چاہا یہ مسکراتا منہ نوچ ڈالے۔ جب تمہارا بھائی اور تم مجھے عزت دینے کے قابل ہو جاؤ تب مجھے اس لقب سے پکارنا، سرد آواز میں کہہ کر وہ اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی جبکہ وہ یوں ہی مسکراتی نظروں سے اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، جبکہ ذہن میں کیا چل رہا تھا اس سے وہ خود ہی واقف تھا یا اس کا خدا۔ عباد، تم آج کا فنکشن ہینڈل کر لینا، مجھے آج تایا جان جلدی گھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ بیگ کندھے پر ٹانگتے ہوئے وہ عباد کے پاس آئی۔ بالکل، تم بے فکر ہو جاؤ، پھر کل آفس میں سب ڈسکس کر لیں گے، اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر اس نے کہا جبکہ وہ اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بجتے سیل فون کو بیگ سے نکال کر اس نے بیگ پیسنجر سیٹ پر رکھا۔ السلام علیکم، کال اٹینڈ کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا، وہی جو اس کا خاصہ تھی۔ جی میں جانتی ہوں، میں پہنچنے والی ہوں۔ ان کو تسلی و تشفیع کروا کر الوداعی کلمات کہے بغیر اس نے کال کاٹی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ بڑھا دی کہ اسے راستے میں ابھی سبیل اور زینی کے لیے تحائف بھی لینے تھے۔ دستی بھائی، آپ کو معلوم ہے آج کیا دن ہے؟ وردہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا جو دن بھر آرام کے بعد اثر پڑ کر مرتضیٰ چچا کے ہاں ان سب کے درمیان موجود تھا۔
امی اور بابا جان سے منانے کا اس کو وقت نہیں مل رہا تھا، یا شاید وہ ان کا سامنا ان کے سوالات کے لیے اتنے سال تک خود کو تیار نہیں کر سکا تھا۔ وہاں سب لوگ صبح اور رات کا کھانا روزانہ مصطفیٰ صاحب کے گھر کرتے اور چائے مرتضیٰ چچا کے گھر۔ یہ ازل سے یہاں کا اصول تھا، سو اب بھی شام کی چائے پینے کے بعد سب دستگیر کے لیے وہاں جمع تھے۔ جانتا ہوں آج سبیل اور زینی کی سالگرہ ہے، اس نے بھی وردہ کے ہی انداز میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں خوشگوار انداز میں پھیل گئیں کہ اس کے بھائی اتنے عرصے دور رہنے کے باوجود نہ کچھ بھولے تھے نہ بدلے تھے، جبکہ دستگیر کی نگاہوں نے ادھر ادھر لاشعوری طور پر گھومتے ہوئے سب کزنوں میں اس کو بھی تلاشنا چاہا جو نہ جانے کہاں تھی۔ وہ اس کو آنکھ اٹھا کر کس طرح اب دیکھ سکے گا؟ وہ اس کو دیکھے بغیر کیسے رہے گا؟ سالگرہ کا سارا فنکشن زری 2 دن سے کر رہی ہے سیٹ۔ اب کے کہنے والا سائم تھا۔ اس نام پر اس کے دل کی دھڑکن بے ساختہ ایسے تیز ہوئی کہ وہ خود لمحے بھر کے لیے ساکن رہ گیا۔ بالآخر 8 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی نے اس دلربا کا نام اس کے سامنے لے ہی لیا تھا۔ ساری تیاریاں فائنل ہیں ہماری طرف سے۔ فروا نے اس کی نگاہوں کا سوال کسی حد تک پڑھ لیا تبھی بولی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سب کی سالگرہ باری باری ہر سال الگ الگ گھر میں منعقد ہوتی ہے، اسی لیے خاموشی رہی۔ اس کی خاموشی پر سائم نے بغور اس کو دیکھا جو یکدم خاموش ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کو یا اس کا وہم تھا؟ ہائے! وہ یوں ہی گم سم رہتا کہ کسی کی چہکتی آواز پر سب کے ساتھ اس نے بھی چونک کر دیکھا، اور سامنے نیہا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو ناگواری در آئی تھی، ان سب پر سب نے ہی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ بے تکلفی سے نیہا کہہ کر عین سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر اس کی نظر دوبارہ اس کے چہرے تک نہیں گئی، نہ ہی اس نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ تم کچھ زیادہ ہی روڈ اور بدتمیز نہیں ہو گئے؟ اس کے یوں بے نیاز انداز پر اس نے ناک چڑھا کر جس طرح کہا، سب کے چہروں پر ہی مسکراہٹ دوڑ گئی سوائے اس کے۔ اسے ریزرو ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنے والی ردا تھی جسے یہ لنڈا بازار نیہا بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن وائے افسوس! بڑے خوبصورت ہو کر آئے ہو۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر دستگیر نے تعجبی نظروں سے اس کو دیکھا، جس کی نگاہوں میں آج بھی اس کے لیے وہی بے باک اور وارفتگی تھی جس سے وہ اول روز سے کھار کھاتا آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ضبط کھو دیتا، فروا نے آ کر جیسے نیہا کو بچا لیا تھا دستگیر کے قہر سے۔ سب ہمارے گھر چلیں، وہاں سارا ارینجمنٹ ہو چکا ہے۔ فروا فون پر عروا کا میسج پڑھتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہوئی اور اعلان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر سبھی جوش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ابھی بیٹھو نا؟ دستگیر کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر نیہا نے جس حلاوت بھرے انداز پر کہا، اس پر وردہ نے بھسم کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ سائم نے فوراً چونک کر دستگیر کو دیکھا جو سستی سے یوں ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم سب جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس کی ہنوز تھکی ہوئی آواز پر سب نے اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر سائم سب کو آنکھ سے چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ میں بھی۔ اس سے پہلے کہ نیہا بھی وہیں بیٹھتی، وردہ اور ردا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہی۔ پرسکون خاموشی پر اس نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بازو پھیلا کر جلتی آنکھیں موند لیں۔ اس کو آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، مگر وہ جس کے لیے وہ مزید خود پر اختیار کھو کر یہاں آیا تھا، وہ یہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو دور سے ہی صحیح ایک بار دیکھ لینا چاہتا تھا۔ عجیب سی بے چینی دل و دماغ میں سرایت کرتی جا رہی تھی، اور اس کیفیت کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ آنکھیں موندتے ہوئی پھر سے وہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، جس کی فراق میں وہ ان 8 سالوں میں ایک رات بھی سکھ سے نہیں سو سکا تھا۔ ان آنکھوں کی خاموشی گزارش دستگیر سے اس وقت بھی کچھ کہہ رہی تھی جب وہ یہاں سے جا رہا تھا، مگر تب وقت نے مہلت نہیں دی تھی، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی اس گزارش کے بارے میں کھوج لگائے، مگر کیسے؟ نیند میں پھر سے ڈوبتے ہوئے وہ بھول رہا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ مرتضیٰ چچا کے گھر ہے، مگر تھکا ذہن غافل ہونے لگا تھا، اور رات کے سائے تیزی سے پھیلتے اب وہاں گہرا اندھیرا پھیلا رہے تھے۔ ساری سیاریاں اس نے سیف تایا کے گھر کل ہی دیکھ لی تھیں، اور فنکشن 1 گھنٹے بعد شروع ہونے ہی والا تھا۔ ایسے میں وہ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے گاڑی سے ٹائم دیکھتی ہوئی باہر نکلی۔ گو کہ اس کو اتنے دنوں کے اوور ورک سے برا حال تھا، لیکن سبیل اور زینی کی سالگرہ میں جانا بہت اہم تھا، ورنہ پھر سے ایک لا حاصل تکرار میں اس کو گھسیٹ لیا جاتا، جو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اتنا اندھیرا! حیرت سے لائٹس بند دیکھ کر بڑبڑاتی وہ اندر آئی، اور یوں ہی لائٹ چلائے بغیر بیگ پھینک کر کنارے پڑے صوفے پر دھپ سے گر گئی۔ ناک سے کسی انجانے سے پرفیوم کی مہک ٹکرائی تو وہ جو آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے لگا گئی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔
دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا، مگر نہیں، وہ یہ پرفیوم نہیں لگاتا تھا، نہ ہی وہ اس شہر، اس ملک میں تھا۔ سو دل نے حوصلہ پکڑا، لیکن جو ہی ہاتھ ہٹاتے اس کا ہاتھ کسی بھاری مردانہ ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ وہ جو نیند میں مست تھا، چیخ پر اس کی نیند بھگ سے اڑی اور اس کے شارپ ریفلیکسز نے آواز کی سمت اس کو متوجہ کیا۔ پھر سے بھاری خاموشی میں کسی کے پیچھے کھسکنے کی آواز قریب سے ہی آئی تو اس نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر لیمپ جلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چور کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے اپنی جانب کھینچ لیا۔ خوف سے ساکت ہوتے دل اور کسی نامحرم کی گرفت اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں پر محسوس کر کے اس کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گی، اور دوسری جانب دستگیر مدھم سفید روشنی میں دھڑکتے دل سے گنگ ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں سختی سے میچے سرد کانپتے وجود کے ساتھ اس کو متفکر کرنے کے ساتھ شاد بھی کر گئی تھی۔ سونا بہت قریب سے آتی مدھم سرگوشی پر وہ، جس کا ذہن اور دل پھر سے وہی دردناک واقعہ سوچ کر پھٹ جانے لگا تھا، یکدم چونک گیا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا سراب؟ اس نام سے تو اس کو ایک شخص ہی بلاتا تھا، جس کو تکلیف اور خوف میں پکارنا اس نے کئی سال پہلے ہی ترک کر دیا تھا، وہی جو یہاں کہیں نہیں تھا۔ آہستگی سے آنکھیں جیسے ہی کھولی، قریب جھکے چہرے کو دیکھ کر اس کے نڈھال ہوتے دل اور ذہن نے جہاں سکھ کا سانس لیا، وہیں سامنے والا حیرت سے ان شہد رنگ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے دیکھ رہا تھا، وہی آنکھیں جن پر اس نے سب سے پہلے دل ہارا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کھوتا، سامنے والی نے یکدم اس کا ہاتھ جس کراہیت اور شدت سے جھٹکا، اس پر وہ دنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو جھرجھری لے کر کانپتے قدموں سے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ فضول سے نکل کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے کچن تک گیا، لیکن سامنے کے منظر پر اس کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ وہ اپنا وہی ہاتھ جس پر دستگیر نے گرفت کی تھی اور ہونٹ جن کو خاموش کروانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ دھرا تھا، پانی اور صابن سے رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر جو خوف اور کراہیت تھی اس کو وہ بے یقینی سے دیکھی گیا۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ اس کی نگاہ تک سے سمٹ جانے والی آج اس کے لمس کو ایسے دھو رہی تھی گویا وہ کوئی اچھوت ہو یا اس سے بھی بدتر کوئی شے۔ دل کہیں اندر سے ٹوٹ کر زخمی ہونے لگا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا وہ کسی نامحرم کو قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، لیکن یہ انداز نارمل نہیں تھا۔ سرخ ہاتھ اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیزی سے نل بند کر کے پلٹی اور دستگیر کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی، لیکن ان سنہری آنکھوں میں یکدم بھڑک اٹھنے والی نفرت اور تیش کے شعلے دیکھ کر اس کے دل کو پھر سے دھکا سا لگا۔ سب کی طرح وہ بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ وہ وہیں سن سا اس کو اپنے برابر سے گزرتا دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل سے 8 سالوں کے طویل وقت کے باوجود کہیں نہیں گئی تھی، جس سے کیا گیا عہد نبھانے کو وہ سب اپنوں سے دور صرف اس کی خاطر تنہا عمر کاٹ کر آیا تھا، لیکن ان آنکھوں کی سمجھ میں نہ آنے والی اجنبیت، کراہیت اور نفرت پر اس کو اپنی سالوں کی جلاوطنی اب رائگاں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس عورت کو اپنی آنکھوں میں شبیہ اس نے اتنے برس وقت کی دھول میں دھند آلود نہیں ہونے دی تھی، وہ اس کے پاس سے اجنبی بن کر گزر کے جا چکی تھی۔ کیا ملک دستگیر مصطفیٰ کا کوئی درد سمجھ سکتا تھا؟ تو بھی ہمیں بن دیکھے گزر جائے گا ایک دن، کچھ سوچ کہ ہم بھی تجھے آواز نہ دیں گے۔ سرپرائز! اندر آتے زینی اور سبیل ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے اندر آ رہے تھے، لیکن اندر کے اندھیرے کو دیکھ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھے، سب کی ایک ساتھ پکار پر وہ دونوں خوشگوار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یار، ہمیں پھر سے سالگرہ نہیں یاد رہی اپنی؟ زینی نے فروا کے ہاتھ سے بکے لیتے ہوئے ہنس کر کہا، جبکہ سبیل حیرت سے گنگ اتنی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا، جو یقیناً زہری بچوں نے کی ہوگی، کیونکہ فنکشن یوسف چاچو کے گھر تھا۔ سب سے سالگرہ کی مبارکباد لیتے ہوئے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور وہیں اس کو زخرف صوفے پہ بیٹھی نظر آئی، ہمیشہ کی طرح سب سے کٹ کر، سب سے الگ تھلگ۔ دستگیر نے سبیل کو رکتے پا کر دیکھا، اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسی دشمن جاں کو مدھم روشنیوں کے بیچ کونے والے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور پھر اس نے سب کو باری باری دیکھا۔ وہاں کوئی بھی زخرف کی غیر موجودگی پر اس کی طرح متفکر اور افسردہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ کس سبب سے تھی؟ سوال اتنے تھے کہ حد نہیں، اور سب وہ یوں مگن تھے جیسے ان کے لیے یہ معمول کی بات ہو۔ سبیل کے دیکھتے ہی وہ خاموش نظروں سے سب کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سنبھل کر مسکرائی اور وہیں سے سبیل کو ہاتھ ملایا، اور سبیل سر ہلا کر یوں کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا جیسے یہ سب اس کا معمول ہو۔ الجھی نظروں اور ڈوبتے دل سے وہ سب کے ہنستے، ہر غم سے آزاد چہروں کو دیکھ رہا تھا، جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان سب کے درمیان زخرف نہیں ہے، وہی جو دستگیر کی سونا تھی،
اس نے نہ ہی کیک کٹوانے میں سب کا ساتھ دیا، نہ وہ کیک کھانے والوں میں شامل تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی توجہ کا مرکز بننا نہیں پسند کرتی تھی، لیکن اس کو یاد تھا کہ 8 سال پہلے کیسے اس کی موجودگی ہر محفل میں لازم و ملزم ہوتی تھی، کیسے اس کی غیر موجودگی ان کے گھروں میں افراتفری اور تفکر پھیلا دیتی تھی۔ وہ توجہ نہیں لیتی تھی، نہیں مانگتی تھی، لیکن پھر بھی سب اس کے گرد خود بخود کھینچے چلے آتے تھے۔ اور اب ماضی جس میں نہ بناکی سے جگمگاتی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ حال میں وہ بہت پس منظر میں چلی گئی تھی، لیکن کیوں؟ اس کے درد سے پھٹتے دل نے زخرف کو باہر اسی خاموشی سے جاتے دیکھا جس خاموشی سے وہ یہاں آئی تھی، اور پیچھے وہ خالی دل اور خالی اس ذہن لیے ساکن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، کسی شناسا سے لمس کو گردن پہ محسوس کر کے اس کا دل کرائیت اور خوف سے سکڑ کر پھیلنے لگا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مارے بے بسی اور خوف سے اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ لمس اس کے گال کو اسی طرح سہلاتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو اس منحوس ترین کرائیت زدہ لمس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اللہ! چیخ مار کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس خطرناک وحشت زدہ کر دینے والا خواب کے باعث پسینے سے تر تھا، اور وہ پوری خوف اور نفرت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سفید پردے چہرے کے ساتھ اس نے چہرہ پھیر کر سائیڈ میں دیکھا، جہاں سے شیشے میں وہ اپنی بدحواس قابل تر صورت دیکھ سکتی تھی، اور پھر سر جھٹک کر اس نے پاؤں نیچے دبیز قالین پر ٹکائے اور بستر سے نکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ حبس اور دم گھٹتا محسوس کر کے وہ آگے کانپتے سست قدموں سے قدم آدم کھڑکی کی جانب آئی، اور معمول کی طرح پردے پیچھے کرتے ہوئے کھول کر وہ یوں ہی کھڑکی کے ساتھ سر ٹکا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ خواب روز کا ہی معمول تھا، ہر رات کی نیند کا حصہ اور سوگات۔ اول تو وہ سوتی تک نہیں تھی اس تقلید خواب پر جو حقیقت کا بھیانک روپ تھے، مگر پھر اس کے جیسے ان سالوں سے اس جبر جیسی زندگی گزارنے کا عادی کر دیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اور جہاں پورا ملک ہاؤس خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہیں زخرف ملک مصطفیٰ صاحب کے بنگلے کے سب سے اوپر والے پورشن میں، جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں نڈھال خشک آنکھوں کے ساتھ باہر اندھیروں میں دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جیسے اس کے رگو پے کو اب سکون پہنچا رہے تھے۔ تبھی سنبھل کر وہ پیچھے ہوئی اور پھر پلٹ کر واش روم میں چلی گئی۔ ہر رات کی طرف اس خوابوں کے بھیانک سلسلے کے بعد اس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ایک اللہ ہی تھا جو اس کے ہر ایک راز کا امین تھا، ہر سچ کا گواہ۔ میں آسمان پہ جاؤں گی تو خواب روئیں گے، زمین والوں تمہیں غم بتا نہیں سکتی۔